बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड और आज मैं मौजूद हूं खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के सबसे बड़ा जो कस्बा है जिसे वाना कहा जाता है वहां पर। और वजह उसकी ये है कि मेरे अक़ब में ये तबाही के मनाज़र आप देख सकते हैं और ये तबाही के मनाज़र इस बुनियाद पे हैं कि यहाँ पर अब से चंद दिन पहले ही दहशत गर्दों ने कैडेट कॉलेज को निशाना बनाने की कोशिश की थी। जी हाँ, मेरे अक़ब में ये इमारत कैडेट कॉलेज वाना की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मेरे बाएं जानिब देखें तो इस तरफ भी तबाही है। ये वो मकाम है जहाँ पर हमारे कैमरा बिन भी मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर खुदकुश हमलावर ने अपनी गाड़ी टकराई थी जिसके नतीजे में 5 शहादतें हुई थी। उसके बाद दहशतगर्द कोई भी जानी नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं रहे। 500 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, स्टाफ मौजूद था, 650 के करीब लोग यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इनिशियली हमने ये देखा दहशतगर्दों की टोटल तादाद 5 थी। एक वो था जो खुदकुश हमलावर था जिसने यहाँ पर खुद को डेटोनेट किया। उसके बाद 4 अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी छोड़कर अंदर की तरफ चले गए और अंदर जाकर उन्होंने वहां पर कार्रवाई करने की कोशिश की। एडमिन ब्लॉक की तरफ गए और उसके साथ साथ हुआ ये कि वहां पर जब QRF को पता चला, यानी कि यहाँ पर जो क्विक रिस्पांस फोर्स थी उनको पता चला, तो उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर फौरी तौर पर इस एरिया को कंटेन करने की कोशिश की। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है? द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इस वक्त यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि लोगों की जानों को महफूज करना। खास तौर पर आप ये सोचिए कि मुल्क दोबारा से किसी आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे वाक़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। वो वाक़या ऐसा था जिसने बतौर कौम हमको झंझोड़ कर रख दिया था, हमारे रूह को जख्मी कर दिया था। तो हम नहीं चाहते थे और खास तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं चाहती थी कि दोबारा इस तरह का कोई वाक़या हो। और इसी बुनियाद पर यहाँ पर बरवक्त कार्रवाई की गई, स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया गया, दहशतगर्दों को एक जगह कंटेन किया गया और उसके बाद फिर आप ये देखें कि वहां पर से बहिफाजत, यानी कि इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं इस तरह की कि ताकि किसी का नुकसान ना हो, ताकि बच्चों की जानें ना जाएं, ताकि वो माँ बाप जो एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हुए हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों से और उनकी पेशावराना महारत को वो जानते हैं, तो उन्हें इस बात का यकीन था कि हमारे बच्चे महफूज घर लौटेंगे। और खुदा का शुक्र है ऐसा ही हुआ। पहले बच्चों को, बाकी जो लोग थे यहाँ पर, स्टाफ था, उसको बाहिफाजत यहाँ से मुंतकिल किया गया और उसके बाद फिर SSGs भी यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पे अपने जो QRF के लोग थे, सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार थे, उन्होंने उनको कंटेन करके रखा और फिर उनको जो 4 दहशतगर्द थे, जब उनको भागने का मौका कहीं ना मिला, वो बाहर निकलने की कोशिश में मारे गए। तो नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत ही अहम नौयत की कार्रवाई है। मैं यहाँ पर ये मनाजर उस मादरे इल्मी के हैं जहाँ पर इस खित्ते के बच्चे तालीम हासिल करते हैं और आप ये देखिए कि इस कैडेट कॉलेज में 500 से ज्यादा बच्चे, यानी कि फुल स्ट्रेंथ के साथ बच्चे यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर वो तालीम हासिल करने के लिए आते थे। और खुदा के लिए आप जरा सोचिए कि वो वाकया में APS वाक़े की या APS सानेही की बात क्यों करना चाहता हूं कि उसके अंदर दहशतगर्दों ने एक सॉफ्ट टारगेट चुना था। और सॉफ्ट टारगेट चुनने की वजह क्या थी? क्योंकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते थे तो उनको बर वक्त वहां पर टारगेट किया जाता था, उनको नुकसान पहुंचता था और यहां पर आके फिर वो अपनी घटिया हरकतों पर उतर आए। उन्होंने जिस तरीके से इस्लामाबाद में आपने देखा कि वहां पर किस तरीके से कचहरी के बाहर हमला किया, 12 शहादतें हुई, इसके नतीजे में मुतादिद लोग जख्मी हुए। इसी तर्ज पे यहां पर मासूम बच्चों को सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश की गई और ये जो तबाही के मनाजिर हैं ये उस वक्त के हैं जब यहां पर वो सुसाइड बॉम्ब हुआ, ब्लास्ट हुआ, डेटोनेशन हुई। इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस कदर तैयारी से आए थे और जाहिर है कि वो अपने हैंडलर्स से राब्ते में भी होंगे। और मारे जाने वाले दहशतगर्द, उनकी शनाख्त के हवाले से ये बताया गया है कि वो अफगानी थे। तो इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो डायलॉग प्रोसेस चल रहा है और जो सारी चीजें चल रही हैं उसके पीछे उनकी कितनी संजीदगी हो सकती है। हो सकता है ये कोई ऐसा ग्रुप हो जो आइसोलेशन में काम कर रहा हो, भारत से पैसे पकड़ के काम कर रहा हो और मकसद ये हो भारत की जानिब से ये काम करवाने का कि जो डायलॉग चल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगान तालिबान रिजीम, वो किसी तरीके से मुतासिर और पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर रिटेलिएट करे। पाकिस्तान तो जवाब देगा, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे दोस्त ममालिक, हमारे भाई जब पाकिस्तान आके चाहते हैं कि मुज़ाकराती अमल जारी रहे तो उसको किसी तरीके से हम सबूताज न होने दें। तो साथ ही साथ एक तो ये है कि प्रोग्राम में हम ये डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो बच्चे हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो इसके साथ साथ ये देखें जी, ये ऑडिटोरियम है जी और यहाँ पर ये ऑडिटोरियम की इमारत है, साथ में ये पीछे
کالج کی یہ جو کیڈٹ کالج ہے اس کی بلڈنگ ہے. تو یہاں پر میں پورا جائزہ آپ کو ایک پیش کروں گا. جو یہاں کے علاقے کے لوگ ہیں ان سے بھی آپ کی بات کروائیں گے اور بچوں سے بھی میری کوشش ہوگی کہ جان سکوں کہ ظاہر ہے کہ ایک ٹرامیٹک ایونٹ ہوا تھا 2014 دسمبر میں, لیکن خدا کا شکر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پر ہماری سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت ہے, ان کا اسکل سیٹ ہے, ہماری قیادت نے بڑا بھرپور طریقے سے رسپونڈ کیا, وہ اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو عوام ہے ان کا بھی بڑا اہم رول رہا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایک نقصان سے محفوظ رکھا. تو یہاں پر جی آگے چلتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی یہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان سے بھی بات کرواتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں کمانڈنٹ ساؤتھ وزیرستان اسکاؤٹس کرنل طاہر صاحب. تھینک یو سو مچ کرنل صاحب فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. میں اس دفعہ یہاں پر ناظرین آیا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیڈٹ کالج کے یہ ایڈمن بلاک ہے اور یہ جو دہشت گرد تھے, یہ جو خارجی تھے, یہ یہیں پہ آ کے گھسے تھے. اور عقب میں ہمارے کیمرہ مین ذرا دکھا سکیں بفور آئی اسپیک ٹو کرنل صاحب, یہ کرنل صاحب انہی کی یہ کوئی گاڑی کا یہ وہ کمپوننٹس ہے جو گاڑی وہاں پہ ایکسپلوڈ کی انہوں نے. اچھا. دے بینگڈ اٹ اگینسٹ فار انٹری کے لیے, تو وہ اتنا پاورفل ایکسپلوژن تھا کہ یو کین سی کہ اٹس مور دین 200 میٹرز. اور وہاں سے یہ کمپوننٹ نٹ وہاں سے اڑتا not only here but you can see it even beyond this building. اللہ components. So explosion وہ was جو بلڈنگ پہ جو مارک ہے وہ بھی اسی کا ہے یا فائرنگ کا نشان ہے؟ یہ بعد میں فائر کیا. بعد میں فائر کیا. اس طرح کے کمپوننٹ آپ کو you can see it all around this building. اوکے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ کمپوننٹس بھی ہیں, پھر یہ ٹوپیاں وغیرہ بھی بکھری پڑی ہیں. جی یہ ٹوپیاں اس وقت ہے جب ہم نے ان کو کارڈن تو کیا ہوا تھا, جب بھی وہاں سے نکل رہے تھے تو جیسے یہ بلڈنگ سے نکلے تو ہم نے ان کو انگیج کیا, یہاں پہ ہی ہم نے ان کو اپنے انجام تک پہنچایا. تو یہ ٹوپیاں اس وقت کی ان کی. اوکے اوکے اوکے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مجھے آپ نے اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی, آپ نے بتایا کہ آپ گزر کے پہنچے ہی تھے کہ اچانک یہ بلاسٹ کی آپ کو آواز. جی اتفاق کی بات ہے کہ میں یہاں سے گزرا کوئی 2 to 3 minutes بفور دس انسیڈنٹ. تو میں جیسے ہی اپنی یونٹ میں پہنچا تو وہاں پہ میں نے ایکسپلوژن کی آواز سنی, تو آئی جسٹ ٹرن بیک اپنے لوگوں کے ساتھ. امیڈیٹلی میں ادھر آیا تو سچویشن جو میں نے اسیس کیا بائی دین وہ ایکسپلوژن ہو چکا تھا اور وہ یہاں پہ آ چکے تھے. پلان ان کا شاید یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں وہ کیڈٹس کو ہاسٹیج اور جو اے پی ایس پشاور والا انسیڈنٹ تھا اس اسٹائل کے اوپر کوئی تباہی اور بربادی کرے جاہل. لیکن الحمدللہ میں جب ادھر پہنچا تو سب سے پہلے ہم نے کیڈٹس کے جو ہاسٹلز ہیں ان کو سیکیور کیا اپنے بندوں کے ساتھ. اور پہلا فیز یہی تھا. دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ بیکاز آرمی کمانڈ تاکہ وہ کیپٹلائز نہ کر پائے. آرمی کمانڈ کی طرف سے یہ بڑے اسپیشل انسٹرکشنز تھے کہ انشور کرنے سیفٹی آف اور انوسینٹ اسٹوڈنٹس. اوکے. اور واٹ واز دا نیکسٹ اسٹیپ واز ٹو کنٹین دیم. اچھا یہاں پر یہ جو ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں یہ بیسکلی دس از دا ایڈمن بلاک, اس کے اندر کنٹین کیا. پیچھے کی سائڈ پہ وہ رہائشی ان کے ایریاز ہیں جہاں پر اپنے جوان بٹھائے. جی بالکل. اس کے ارد گرد آپ کو نظر آ رہے سارا یہ 6 ہاسٹلز ہیں. ان کو ہاؤزز کہتے ہیں. کیڈ کالج ہے ہاؤزز ہے, اس کے اندر کیڈٹس ور دیئر ان دا ہاؤزز. اوکے. تو اس کو ہم نے سیکیور کیا, اپنے بندے ہم نے لگائے. اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ تھا کہ ہم ان کو آئسولیٹ کریں اور ان کو ادھر ہی رکھیں. اچھا. اور ہم نے اسٹریٹجی اس کے بعد بنائی ہائر کمانڈ کی طرف سے, چونکہ انسٹرکشنز تھی کہ ان کو سیفٹی آف اسٹوڈنٹس از فرسٹ تھنگ. تو ہم نے پہلے وہ انشور کی, اس کے بعد ہم نے ڈیلیبریٹلی اس کو پلان کیا. اچھا یہ رہائشی بلاک جو ہیں یہ دے آر آل اراؤنڈ ہیئر, ادھر سے گھوم کے پیچھے تک. جی بالکل. یہ پہلا ہاؤس ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور وہ آخری ہاؤس ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اچھا یعنی کہ اس بلاک کے پیچھے, یعنی کہ اگر یہاں سے یہ دہشت گرد ان کو اگر اس وقت انگیج نہ کیا جاتا. ناظرین یہ بات یاد رہے کہ جب دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد ملبہ دھواں یہ اتنی ہوتا ہے کہ اس وقت دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شام کا وقت تھا اور یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ 5 بجے کے آس پاس 5 سے 5:15 کے قریب مغرب کی اذان بھی ہو جاتی ہے, تو اس وقت اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسے میں پھر بھی ان کو انگیج کیا گیا اور QRF جلدی پہنچی, ورنہ وہ اس بلاک سے آگے نکل کے رہائشی علاقوں میں پہنچ جاتے تو وہ ہاسٹیج کر لیتے. ایسے ہی جی بالکل ایسے ہی. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد واٹ واز دا نیکسٹ اسٹیپ؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ میں نے اپنی پارٹیاں ہم نے ساری لگائی. ہم ان کو مانیٹر کر رہے تھے اندر. ذرا مجھے یہ بلاک بھی اگر آپ دکھا سکیں تاکہ ہم نقصانات کا بھی جائزہ لے سکیں. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. اچھا سب سے پہلے یہ لوگ گئے, آپ کو میں جگہ دکھا دیں. یہاں پہ سیڑھیاں ہے, سیڑھیوں سے وہ اوپر چڑھے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈبل سٹوری ہے. جی. تو وہ گئے ٹاپ فلور پہ. اوکے. وہاں پہ دے رین ٹورڈز ناردرن سائڈ آف دس اسٹرکچر. وہ جگہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اوکے. وہاں پہ یہ لوگ گئے
اور وہاں پہ دے ویٹڈ فار دا ڈارک. اوکے اوکے. تو ڈارک سے پہلے الحمدللہ ہم چونکہ سارے پہنچ گئے تھے تو ہم نے اوپر سے ان کے اوپر یعنی کہ یہ جو مجھے تباہی نظر آ رہی ہے, یہ جو سارا ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی ہے, یہ اس وقت تھا جب آپ ان کو انگیج کر رہے تھے, وہ آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. جی بالکل, یہ اس کے بعد کی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد. اچھا, تو کھانے پینے کا سامان وغیرہ تھا, وہ نکلے کیسے باہر؟ آئی مین واٹ میڈ دیم گو آؤٹ اینڈ رن؟ انفیکٹ ہم نے ان کو ایسا کوئی ایزی نہیں رکھا ادھر. اچھا, وی کیپٹ فائرنگ آن دیم. ہم نے ان کو انگیج رکھا, ہم ان کے موومنٹ کو آبزرو کر رہے تھے. بائی دین وی آر ان اے پوزیشن ایوری ویئر. میرے بندے تھے, ہم ان کو دیکھ رہے تھے تھرو ڈفرینٹ مینس. یس, تو ہاں, اور چونکہ اپنے جو افغانستان کے اندر ویزیبل اینڈ انویزیبل مینس. یس, ویزیبل اینڈ. میں یہ چاہوں گا کہ ذرا اندر آ کے اس بلاک کو تھوڑا سا دیکھ سکیں ناظرین, تو یہ ہے کہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکے کہ یہ ایک بیسکلی اٹس نیور ایزی. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہمارے لیے بڑا ایک چیلنجنگ چیز تھی کہ اس طرح کے آپریشن ہماری سیکورٹی فورسز نے کی, اور خاص طور پر جو اے پی ایس کا واقعہ تھا اس کے بعد ہم نے اس دفعہ دوبارہ سے یہ کام نہیں ہونے دیا. اچھا, یہ گاڑی یہیں پہ موجود تھی؟ ہاں, یہ گاڑی یہ ویسی کالج کی اپنی گاڑی تھی. اچھا موجود تھی. اچھا, اور یہ جو ساری تباہی یہاں پر جو اس کی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ فائرنگ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا. یہ فائرنگ زیادہ تر انہوں نے کیا. انہوں نے کسی ایک جگہ کے اوپر, ایک دو جگہوں کے اوپر آگ بھی لگائی. اچھا, پروبلی دے وانٹیڈ ا کیوس, کی اس کیوس کے اندر دے رن ٹورڈز دی اکوموڈیشن آف اسٹوڈنٹس. اوکے اوکے اوکے, لیکن وہ پاسبل نہیں. بٹ الحمدللہ ہم نے. تو ٹوٹل کتنے گھنٹے تک اگر ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں؟ یہ تقریباً 5 بجے کے قریب 10 نومبر 5 بجے سے لے کے جو ہم نے آپریشن شروع کیا, ایکچوئل آپریشن, کائنیٹک آپریشن ان کے اگینسٹ, کیونکہ اس سے پہلے تو ہم ایویکویشن اور باقی سیکیور کر رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس. 11 کو اراؤنڈ 10:30 PM رات کو ہم نے کاروائی شروع کی. 11 کو 10:30 PM. سو اٹ واز لائک مور دین 28 hours. اور اس کے بعد کاروائی شروع کی تو وہ کنکلوڈ کر, وہ تو الحمدللہ ہم نے ود ان منٹس کر دی. اچھا, کیونکہ وہ نکل کے بھاگے تو وہ نکل کے بھاگے بیکاز ہمیں پتہ تھا کہ انہوں نے بھاگنا ہے. تو 11 کو 10:30 پہ آپ نے کاروائی کی, لیکن اس سے پہلے ایویکویشن کی اگر ہم بات کریں وہ کب تک ہو گیا تھا؟ ایویکویشن ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی بائی اراؤنڈ 5 PM. 5 بجے تک. 5 بجے تک ہم نے کر لی. پاس. ہاں, اس کے بعد وی آر کمفرٹیبل. یعنی کہ 24 گھنٹے لگے آپ کو؟ اراؤنڈ 24 گھنٹے لگے. 24 گھنٹے لگے بیکاز وہ احتیاط کی ضرورت تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, تاکہ اسٹوڈنٹس کو نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, نہیں ویل ڈن سر. یہ آپ کی, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر چونکہ فیلڈ مارشل بھی اس کے اندر اس ساری چیز کو COS مانیٹر کر رہے تھے, اور پھر IGFC کی جانب سے بھی ایک رول پلے کیا گیا, ان کا بھی بڑا اہم رول تھا. وہ خود ادھر آئے, IGFC ادھر خود آئے. اوکے, ڈیورنگ دا آپریشن آئے. ٹھیک ہے, ہمیں مطلب ہمارے ساتھ مطلب ہدایات دیتے رہے. ٹھیک ہے, فون پہ تو پہلے ہی تھا, بٹ وہ ادھر آ کر اس سائڈ پہ لا نے, اس کی انسٹرکشنز یہ تھی کہ ہم نے اس آپریشن کو اس طرح پلان کرنا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو نقصان نہ ہو. اور یہ چونکہ اپنے افغانستان کے اندر اپنے جو ہینڈلرز تھے ان کے ساتھ رابطے میں, تو انہوں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس کھانے پینے کا سامان ختم ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھاگیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے تو ان کا پلان یہ تھا کہ کیڈز کی طرف, جب کیڈز سیکیور ہو گئے, انہیں پتہ چل گیا, پھر ان کو کہا کہ آپ بھاگیں. ٹھیک ٹھیک, جب یہ بھاگنے لگے اس بلڈنگ سے تو دین وی. اینڈ یو آر لسننگ ٹو آل آف دس؟ یس, یو آر لسننگ. وانا کا جو کیڈٹ کالج ہے اس کے ایڈمن بلاک کی چھت پہ موجود ہوں, اور یہ وہ ایڈمن بلاک ہے بیسکلی جس میں یہ دہشت گرد, یہ خارجی موجود تھے, یہ افغانی موجود تھے, اور ان کو یہاں پر سیکورٹی فورسز کی جانب سے انگیج کیا گیا. سب سے پہلے QRF کی جانب سے انگیج کیا گیا. لیکن ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ پیچھے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ وہاں پر دروازہ ہے, اور وہاں پر انہوں نے گاڑی آ کے ڈیٹونیٹ کی, اور ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم 500 کلو کے قریب جو ہے وہ بارودی مواد اس میں استعمال ہوا ہوگا. یہی وجہ ہے. اچھا, اس کے اندر نارملی ہم سنتے ہیں کراچی ہو یا کہیں اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے تو اس کے اندر بال بیئرنگز یا اس طرح کی چیزیں یوز ہوتی تھی, لیکن یہاں پر صرف ایکسپلوزیو یوز کیا گیا. وجہ یہ تھی کہ وہ گیٹ کو ہٹ کر کے انٹری مارنا چاہتے تھے, اور ایک بندہ اس میں انہوں نے اپنا ضائع کیا. اس کے بعد 4 نے یہاں پر اندر گھس کے لوگوں کو یرغمال بنانا تھا. ایک چیز تو یہ, وہاں سے جب یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سیکورٹی فورسز کی یہاں پر چیک پوسٹ ہے. وہاں سے اندر آتے ہوئے دھماکہ جب بھی ہوتا ہے ناظرین کرام, اس کے بعد بڑا ایک ڈسٹ اور ملبہ اور بڑی ایک کیوٹک سچویشن ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک شاک ویو بھی
تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ان کو انگیج کیا, ان کی جانب سے انگیج کیا گیا. تو پھر وہاں سے QRF کی جب گاڑیاں پہنچی تو دہشت گردوں کو یہاں پر اس بلڈنگ سے باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکا. اب یہاں پر ایک چیز پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ناظرین, یہ نوٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس سائڈ پہ میرے عقب میں کیمرہ مین ہمارے بھائی دکھا دیں گے کہ وہاں پر یہ سارا رہائشی بلاک ہے. ادھر سے لے کے اگر گھوم کے اس بلڈنگ کے پیچھے سے بھی ہم آئیں گے تو پیچھے کی سائڈ سے اس سائڈ تک, یعنی کہ یہ سارا کا سارا رہائشی بلاک ہے. اور اگر یہاں پر وہ پیچھے جانے میں کامیاب ہو جاتے, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں ٹائمنگ از آف ایسنس. ٹائم اتنا کروشل تھا, اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس ٹائم میں بر وقت کاروائی کی گئی اور ان کو کنٹین کیا گیا. دیٹ واز دا فیز 1. فیز 1 واز کنٹینمنٹ, اس کے اندر کنٹین کر دیا گیا. فیز 2 واز ایویکویشن, یعنی کہ جو لوگ وہاں پر بچے تھے, جو لوگ تھے, جو سویلینز تھے, ان کو یہاں سے ایویکویٹ کیا جائے. اس ایویکویشن میں یہ 5 بجے واقعہ پیش آیا تھا 10 تاریخ کو. 11 تاریخ کو 5 بجے تک یہ ایویکویشن کمپلیٹ کر لی گئی, یعنی کہ اس میں لگے 24 گھنٹے, کیونکہ دہشت گردوں کے پاس ہتھیار موجود تھے, وہ انگیج کر رہے تھے, اپنے ہینڈلر سے رابطے کر رہے تھے. پھر جب انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہمارے پاس خوراک ختم ہو رہی ہے, ہم مزید کیا کریں, کیونکہ ان کا جو گول تھا وہ اچیو نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو یہ پتہ چل گیا. آپ یہ دیکھیں کہ فیلڈ مارشل صاحب اس آپریشن کو مانیٹر کر رہے تھے, IGFC یہاں پر بنفس نفیس خود موجود تھے, اور یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. ایک وقت میں یہ سوچا گیا کہ یہ جو ایڈمن بلاک ہے, یہ عمارت ہے, اس کو کیوں نہ اڑا دیا جائے. مطلب اگر دہشت گرد موجود ہیں, کنٹینڈ ہیں, یہاں پر اگر اسٹوڈنٹس نہیں ہیں, اساتذہ نہیں ہیں, سویلینز نہیں ہیں, تو کیوں نہ یہاں پر, میرے کیمرہ مین آ سکے تو میں ذرا آپ کو یہ ایڈمن بلاک کا مناظر بھی دکھاؤں گا, تو کیوں نہ اس کو دھماکے سے اڑا دیا جائے, خس کم جہاں پاک. لیکن یہاں پر جو کرنل طاہر محمد صاحب تھے, جو کہ کمانڈنٹ ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کنٹینڈ ہیں, ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو رہی ہیں, ان کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں, تو پھر یہ جب ان کے پاس کچھ کرنے کا موقع نہیں ہوگا تو وہ یہاں پر نکل کر فرار کی راہ لیں گے, یہاں سے نکل کر بھاگیں گے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے یہاں سے نکل کے بھاگنے کی کوشش کی تو وہاں وہ جو لان ہے, بھائی ذرا یہاں پر آئیے گا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹوپیاں وہ ان دہشت گردوں کی یہاں پر بکھری پڑی ہیں اور یہاں پر ان کو ٹارگٹ کیا گیا. ایک تو چیز یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب ذرا اندر آئیں. آپ یہ دیکھیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ کس طریقے سے یہاں پر دہشت گرد آئے ہوں گے. یہ ایک مادر علمی ہے, یہاں پر کتابیں جن کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ نیچے بکھری پڑی ہیں, اور یہاں پر انہوں نے تباہی کا ایک بازار گرم کیا. یہ لائبریری ہے جہاں پر میں اندر آیا ہوں, اور یہاں پر ابھی ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ کلیننگ کا عمل جاری ہے, لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے جی. آپ یہ سوچیں کہ بچے یہاں پر پڑھتے ہوں گے, اور انشاءاللہ دوبارہ سے تعلیم اور تدریس کا سلسلہ شروع ہوگا, یہ ریک دوبارہ بن جائیں گے, یہ کتابیں انشاءاللہ ریسٹور ہو جائیں گی. لیکن آپ ذرا مائنڈ سیٹ سمجھیے کہ یہاں پر اس علاقے کے بچے جو پڑھنا چاہ رہے تھے, تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے تھے, ان کے مستقبل کو تاریک کرنے, انہیں خوف میں مبتلا کرنے, اور جو یہاں کے لوگ ظاہر ہے کہ کسی حد تک بات کرنے کے خواہاں بھی تھے, ان کو اس طریقے سے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یہاں پر بیٹھ کے وہ لائیو سٹریمنگ کر رہے تھے, یعنی کہ جو کچھ تھا اپنے مطالبات یا اپنے ہینڈلرز کو اپنی کارنامے وہ یہاں سے بتانے کی کوشش کر رہے تھے, اس سب سے پہلے جب وہ جہنم واصل ہوئے. ایویکویشن کی جو ذمہ داری تھی, یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو محفوظ طریقے سے وہاں سے نکال کر منتقل کرنا تاکہ اس کے بعد سیکورٹی فورسز اپنا آپریشن کر سکیں, وہ ذمہ داری تھی کرنل شاہد صاحب کی. تو ان سے ذرا بات کرتے تھے. کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ذرا سمجھائیے گا, بڑا چیلنجنگ ہوتا ہے ایسی سچویشن میں جبکہ کیوس کسی سچویشن ہو, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری سیکورٹی فورسز افواج پاکستان ان کا تو یہ خاصہ ہے کہ وہ ہمیشہ ڈسپلن رہتی ہیں, تو لیکن بڑا چیلنجنگ کام تھا. ذرا اس بابت ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیے جی, ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ ایک سافٹ ٹارگٹ یعنی ان بچوں تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد وہ ایک ڈیوسٹیشن کریٹ کر سکتے تھے. اور یہ اچھی بات تھی کہ ہماری جو پہلا جو ریئیکشن تھا اس میں ہم نے ان کو محصور کر لیا تھا اور ان کو فورس کر لیا تھا کہ وہ اکیڈیمک بلاک میں جو کہ کلاسز ہے, جو کہ اس ٹائم مغرب کے ٹائم کوئی وہاں نہیں تھا, اور ساری ایکٹیویٹی بچوں کی اپنے ہاؤسز میں جو ان کی اکیموڈیشن ہے, تو جب ان کو وہاں پہ ایک دفعہ ہم نے پن کر دیا تو جیسا کہ آپ کو کرنل طاہر نے بھی بتایا کہ اس کے بعد وی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ اب ہم ان کو یہاں سے نہ نکلنے دیں گے
ان کے اوپر آبزرویشن بھی رکھیں گے, ان پہ فائر بھی رکھیں گے. اور ہم نے جو کیڈٹس کی بلڈنگس تھی ان کے اندر فیز 1 میں ہی پہلے ایک بیریئر کریٹ کر دیا. اپنی بیسٹ ٹیمز, اپنے بیسٹ سنائپرز, SSG ٹیمز کو ان کے بچوں کو کمروں میں دھکیل کے ان کے ویرانڈاز میں ان کو وہاں پر تعینات کر دیا ود اونلی ون ایم کہ دے وڈ ناٹ لیٹ اینی بڈی ٹچ دیم. لیکن کیونکہ دے ور اسٹل ان ہارمز وے, دے آر سوسائڈلس, تو ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہمیں ان کو ایویکویٹ کرنا ہے. اور ہمیں اوپر سے آرڈرز تھے رائٹ فرام دی GHQ, رائٹ فرام دی آرمی چیف ہمسیلف, اور ہمیں وہ پلان کرنا تھا بہت ڈیلیبریشن کے ساتھ. اس کے اندر کن کن چیزوں کا ظاہر ہے کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انسانی جانوں کو بچایا جائے, اور ظاہر ہے کہ ایک ایک بچہ بہت قیمتی ہے اور اس کا بڑا مثبت اثر بھی پڑا ہے. لیکن 24 گھنٹے لگے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں؟ کیونکہ یہاں سے پیچھے کی سائڈ پہ فائر بھی ہو سکتے تھے. میں پیچھے کی سائڈ پہ جا کے بھی اپنے ناظرین کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر کیا سچویشن رہی, ہاسٹلس کو کس طرح سے آپ نے سیکورٹی فورسز کو ڈپلوائے کر کے محفوظ بنایا. لیکن یہ بھی آپ نے محلوظ خاطر رکھا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ ہم نکال رہے ہوں تو فائر ہو جائے گی. یہ باتیں یہ ساری باتوں پہ ایک بڑی کولیبریٹڈ ایفرٹ تھی ہماری ساری ٹیمز کی آپس میں, اور اس کے اوپر ڈیلیبریٹ پلاننگ تھی ہی اس بات کی کہ کیونکہ جو بلڈنگ تھی جس میں وہ لوگوں کو محصور کیا گیا تھا وہ ایک سینٹرل بلڈنگ تھی اور اس کے گرد یہ سارے ہاؤسز تھے. تو پہلے تو ہمارا اندیشہ یہ تھا کہ وہ کسی طرف بھی گھس سکتے تھے. ایگزیکٹلی. تو وی ہیڈ ٹو اسٹاپ دیم, جس طرح میں نے آپ کو بتایا, اپنی بیسٹ ٹیمز لگا کر, بیسٹ سنائپرز لگا کر. دوسرا, انٹرفیئر نہ کریں وہ ہماری ایویکویشن کے ساتھ. تو اس کے لیے ہم نے ڈے لائٹ کا ٹائم ڈیلیبریٹلی چوز کیا کہ ہم صبح تک ہونے دیں تاکہ وہ کسی اندھیرے کی آڑ, کسی اس طریقے سے چھپ چھپاتے کہیں نہ پہنچ پائیں. تو ہم لوگ ہر انچ کو آبزرو کرنا چاہتے تھے, تب ہی ہم نے ایویکویشن شروع کی صبح کے ٹائم. اور دوسرا یہ کیونکہ ہم نے جو بلڈنگس کا جو فرنٹ تھا جہاں سے ان آؤٹ ہوتی تھی بچوں کی, جو ٹریڈیشنل انٹرنسز تھی وہ جو تھیں وہ خارجیوں کی آبزرویشن میں تھی. اور ہم نے اس لیے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پیچھے سے بریک ان کر کے کھڑکیاں توڑ کر, اور ایون جو ٹاپ فلور ہے اس پہ سیڑھی لگا کر کھڑکی توڑ کر ان کو آرام سے نکالیں. اس کے لیے بھی ہمیں دن کا وقت چاہیے تھا تاکہ کوئی بچہ گر کر بھی زخمی نہ ہو. اس کے بعد ہم نے چھوٹے پیکٹس میں ان کو نکالا, بختر بند گاڑیوں میں ان کو کالج کے پیچھے ہم نے ایک آلٹرنیٹ ایک راستہ کریٹ کیا, دیوار توڑی وہاں سے, اور وہاں سے ان کو باہر نکالا کیونکہ جو فرنٹ انٹرنس تھی وہ بھی ان کی آبزرویشن میں تھی. اور پھر اس طرح فیز وائز آرام سے تحمل سے. اور اس سارے ٹائم میں جو ہماری الفا ٹیمز تھیں, جو ہماری SSG کے ٹیمز تھیں, ان سب نے ان کو پن ڈاؤن رکھا ود آل کیلیبر, ود آل فائر دیٹ دے کوڈ, تاکہ وہ اس طرف ہمارے سے انٹرفیئر نہ کریں. تو اٹ واز اے 6 hours کولیبریٹڈ ایفرٹ. اور اس کے بعد جب میں ساروں کو نکال دیا تو دین آئی کوڈ گیو دیم اے گو ہیڈ کہ they are all secure. اس کے بعد سے آپریشن. So you must be feeling very relieved. Obviously جی, we were it was کہ ہمارا نیشن کا ہم پہ قرض ہے اور یہ بچے ہمارا فیوچر ہے, اور ہم نے ان کو اس مقصد میں تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دینا. As I said کہ APS کا جو سانحہ تھا وہ ہم کبھی بھولیں گے نہیں, لیکن کوئی اور APS جیسا سانحہ ہونے بھی نہیں دیں گے. اس وقت کیڈٹ کالج میں یہ جو کمرہ ہے جو اس وقت تباہی کا شکار ہے, یہ پرنسپلز آفس ہے. میرے ساتھ موجود ہیں کرنل عثمان صاحب جو کہ پرنسپل ہیں, اور یہ میرے عقب میں جو بورڈ ہے اگر کیمرہ میں دکھا سکیں تو یہاں پر سب سے آخر میں جو نام لکھا ہوا ہے کرنل محمد عثمان صاحب کا لکھا ہوا ہے, جو کہ 4 اکتوبر 2024 سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی تھیں. سو اٹس آلموسٹ بین اے ایئر سر. جی بالکل, اٹس بین اے ایئر. 1 سال ہو گیا مجھے ادھر ایز اے پرنسپل, اور اس 1 سال میں 10 نومبر تک بہت اچھا خوشگوار ٹائم گزرا, اور 10 نومبر کے بعد کوئی 18-19 گھنٹے بہت مشکل تھے, لیکن وہ بھی الحمدللہ ایوری تھنگ ٹرنڈ اپ سائڈ ڈاؤن. یہ آئی مین لائک, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس 18-19 گھنٹے کی مشکل کے بعد الحمدللہ سب کچھ بالکل خیریت سے ہے, کوئی مسئلہ نہیں. کرنل صاحب, میں ایک چیز یہ کہتا ہوں کہ جو پرنسپلز ہوتے ہیں, ایون یہ کہ وین آئی میٹ مائی ٹیچرز, تو ان کے لیے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے بچوں کی طرح ہوتے ہیں. اور آئی فیلٹ کہ یو آر اے ویری ایموشنل پرسن ہے سر. آپ مطلب یہ کہ یو آر این آرمی مین, اور وہ ایک الگ تربیت اپنی جگہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بچوں کے ساتھ تعلق, اور خدا کا شکر, اس بات پہ خدا کا شکر ادا کرنا کہ نقصان نہیں ہوا. سو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں, ایموشنل تو ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے, ہماری قوم کا سرمایہ ہے. اور ایک نارمل اسکول اور کالج کے اندر بھی ایموشنز ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, لیکن یہ تو کیڈٹ کالج ہے جہاں پہ پیرنٹس نے ان بچوں کو ہماری ذمہ داری میں بھیجا تھا, اور ان کے ساتھ صبح دوپہر شام اٹھ بیٹھ کے یہ بچے بالکل ہمارے اپنے بچوں کی طرح ہمیں پیارے ہوتے ہیں. تو وہ ایموشنز تو آتے ہیں, لیکن میں الحمدللہ شکر ادا کرتا ہوں خدا کا کہ اتنے برے وقت کو گزارنے کے بعد بھی آج بھی میرے بچے بالکل ٹھیک ہیں, میرے بچے آج بھی مسکرا رہے ہیں, اور میرے بچے آج بھی اتنا ہی پرعزم ہیں
اپنی تعلیم و تربیت کو اسی کالج سے جاری رکھنے کے جتنے 10 نومبر سے پہلے تھے. مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اگر ہم اس کمرے کی بات کریں تو یہاں پر ایڈمن بلاک میں مجھے بتایا گیا کہ دہشت گرد یہیں پہ آ کے انہوں نے اپنا ریفیوج لیا تھا اس کے بعد، لیکن یہ جو تباہی ہوئی ہے یہ کیا اس بلاسٹ کا امپیکٹ تھا یا یہاں پر ان کی جانب سے کچھ کیا گیا؟ نہیں، ان کی جانب سے نہیں. یہ جو بلاسٹ جو گیٹ کے اوپر آپ نے ایک کریٹر کا افیکٹ بھی دیکھا ہوگا، وہ بلاسٹ بہت زیادہ تھا، بہت بڑا تھا. اس کی شاک ویو تھی. اس شاک ویو سے یہ سارا آپ کو جو اسٹرکچر ڈیمیج ہوا نظر آ رہا ہے. اسپیشلی اس بلڈنگ میں دس از دی ایڈمن بلاک، اور اس کے پیچھے یہ جو 2 بلڈنگز اور ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے ایک ادھر رائٹ سائڈ پہ ہے. یہ دونوں بلڈنگز اکیڈیمک بلاک ہے. ان کے اوپر سب سے زیادہ شاک افیکٹ آیا اور یہ اس کی وجہ سے یہ ساری ڈسٹرکشن ہوئی. اچھا، تو آپ جب یہ واقعہ پیش آیا، اگر آپ ریکال کریں اس دن کو، شام کے 5 بجے تھے، 5 بجے سے تھوڑا پہلے کا ٹائم تھا، 4:50 اراؤنڈ، آپ اس وقت کہاں تھے؟ روزانہ مصروفیات کیا ہوتی ہیں اور بچے کس طریقے سے، ظاہر ہے کہ کوئک رسپانس تو ہوا لیکن اس سے پہلے وہ محفوظ کیسے رہے؟ دیکھیں، جس ٹائم پہ یہ انسیڈنٹ ہوا نا، اس ٹائم کے اوپر بچے جو تھے وہ ڈرل سکوئر میں تھے. اس ٹائم پہ بچوں کی شام کی ایکٹیویٹی، ڈرل سکوئر، اور ڈرل سکوئر جو ہے اس بلڈنگ کے بالکل پچھلی سائڈ کے اوپر موجود ہے. اور جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا وہاں سے اس کی بلاسٹ افیکٹ اور اس کی نوائز کی وجہ سے بچوں کو سب سے پہلے ان کے ہاؤسز یا جس کو آپ ہاسٹلز بھی کہتے ہیں ان کے اندر لے کے جایا گیا تاکہ جو یہ بزدل خارجی ہیں یہ ان تک نہ پہنچ سکیں. کیڈٹ کالج کافی حد تک ڈیمیج ہوا ہے. بچے حوصلے بلند ہیں ان کے، وہ کیا جذبات رکھتے ہیں اور باقی یہ سارا کچھ اب تعمیر ہونے میں کتنا وقت لگے اور جب تک کلاسز کہاں کنٹینیو کریں گے؟ بچوں کا تو حوصلہ بلند ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بچے آج بھی موجود ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ نہ کالج بند ہوا تھا، نہ آج بند ہے، نہ آئندہ بند ہوگا. ٹھیک ہے. اور تعمیر اور اس کی جو آپ نے بات کی، تو یہ تو میرا کالج کا موٹو ہی کافی ہے اس کام کے لیے، جو کہ کہتا ہے کہ وی کین وی ول. اب میں یہاں پر موجود ہوں ناظرین اکرام، یہ کلاس رومز ہیں، یہ کلاس 10A ہے. یہ جو اوپر آپ کو تباہی نظر آ رہی ہے نا اور دائیں بائیں آپ کو نظر آ رہی ہے، شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، چھتیں ظاہر ہے کہ یہ کنکریٹ کی چھتیں نہیں ہیں، چادریں ہیں اور وہ اکھڑ چکی ہیں، فالس سیلنگ اکھڑ چکی ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا تھا یہ اس بلاسٹ کا امپیکٹ ہے جو کہ خودکش حملہ آوروں نے کیا تھا. یعنی کہ ایک وہ بندہ جو ضائع ہوا وہاں پر، جو گاڑی لے کے آیا تھا، تقریباً ایسٹیمیٹس ہیں کہ 500 کلو گرام کے قریب وہاں پر بارودی مواد ہو سکتا ہے. تو اس کے نتیجے میں یو کین امیجن کہ جو شاک ویو آئی ہے، حالانکہ 200 میٹر وہ جگہ ادھر سے ادھر ہے اور یہ نقصانات ہوئے ہیں. یہ مناظر یہاں سے آسمان کا نظارہ آپ کر سکتے ہیں. بڑا ہم یہ جو منظر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بڑے احتیاط سے ہمیں چلنا پڑ رہا ہے بیکاز یہ سارا یہاں پر ربل ہے، ملبہ ہے، چھت اوپر سے بالکل یہاں سے تباہ ہو چکی ہے. یہ 10ویں کلاس ہے جی. مختلف سیکشنز ہوتے ہیں، 10A 10B، اور پھر آپ یہ یوں ہی آگے چلتے جائیں تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ اوور آل کافی یہاں پر اب دوبارہ سے کام ہونا ہوگا ان کلاسز کو آپریشنل ہونے کے لیے. تو یہ دہشت گرد، آپ یہ دیکھیں کہ اب ان سے کسی بھی طرز کی ہمدردی رکھنا یا ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یہ حماقت ہوگی. کیونکہ ایسے سافٹ ٹارگٹس کو، معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ اگر اندر کے مناظر بھی میں کلاس رومز کے آپ کو دکھا سکوں تو یہاں سے یہ دروازہ بند ہے لیکن ہمارے کیمرہ مین دکھائیں گے کہ اوپر سے جو فالس سیلنگ ہے وہ نیچے گر چکی ہے، چھت میں سوراخ ہوئے ہیں اور مطلب برا حال ہوا ہے. اور یہی منظر اس سے آگے کا بھی ہے کہ یہاں پر بھی جہاں تک وہ ایک شاک ویو گئی ہے وہاں پر یہی تباہی کی داستان رقم ہے. میں چاہوں گا کہ چل کے نا آپ کو پیچھے کی سائڈ کی بھی عمارتیں دکھا دوں. تو یہاں سے بھی بڑے احتیاط سے، ہمارے کیمرہ مین بھائی بھی ہیں ساتھ، تو وہ بھی بڑے احتیاط سے بھائی آپ چل کے آئیے گا کیونکہ یہاں پر نیچے پورا کا پورا فال سیلنگ گرنے کی وجہ سے ملبہ ہے اور جتنا احتیاط سے کام لیا جائے وہ کم ہے. تو یہاں پر بڑا کام ہونا ہے جی. لیکن یہ لوگ علم دشمن بھی ہیں، تعلیم دشمن بھی ہیں، اور جب ان کو سیکورٹی فورسز کی جانب سے بھرپور رسپانس مل رہا تھا تو اس کے بعد ان کے پاس یہی رستہ رہ گیا تھا کہ یہ یہاں پر سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنائے، بچوں کو نشانہ بنائے یا اس سے پہلے سویلینز کو نشانہ بنائے. اور یہ اندر ایک اور کلاس کی حالت ذرا آپ اوپر سے دیکھیں کہ کیا سچویشن ہے. وائٹ بورڈ یہاں پر لگا ہوا ہے
یہاں پر 10 نومبر سے پہلے تعلیم یہاں پر رواں ہوتی ہوگی اور انشاءاللہ دوبارہ سے بھی تعلیم کنٹینیو ہوگی, علم کا سفر جاری رہے گا. لیکن یہاں پر یہ جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ جو بک ہے ارمغان اردو جماعت 11 کی, تو یہ بھی یہاں پر پڑھائی جاتی ہوگی, لیکن یہ بھی دہشت گردوں کے اس حملے اور اس دھماکے کا نشانہ بنی. لیکن انشاءاللہ یہ سفر پاکستان کا جاری رہے گا. اٹس نیور بین ایزی فار پاکستان. دہشت گردی سے پاکستان ایک عرصے سے نمٹ رہا ہے, اور اس کے بعد یہاں پر آنے کے بعد یہ کلاس روم کا ایک اور کلاس روم ہے, اور میں اندر سے ذرا اس کا جائزہ آپ کو پیش کر دوں کہ جسٹ امیجن 200 میٹر ادھر تھا, تقریباً 150 میٹر ہم ادھر چل چکے ہیں, اور یہ جو ایڈمن بلاک کی آخری بلڈنگ ہے اور ساتھ میں یہ اکیڈیمک بلاک بھی ہے, تو یہاں تک اس کا امپیکٹ دھماکے کا محسوس کیا گیا. میرے اوپر, میرے ارد گرد, میرے آس پاس آپ ہر طرف چیزیں ٹوٹی ہوئی اور ہر طرف تباہی دیکھ رہے ہیں جو کہ اس خودکش حملے کے نتیجے میں ہوئی. اس سائڈ پہ پیچھے یہ ہاسٹلز ہیں جن کے نام جنہ, بھٹی, موسا, نشتر, یہ سارے ہاسٹلز ہیں, رہائشی ہاسٹلز ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس کو انیشیلی منتقل کیا گیا جب تک QRF پہنچی. انہوں نے دہشت گردوں کو وہ بلڈنگ, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر کنٹین کیا. یہ وہ بلڈنگ ہے, یہ بیک سائڈ سے میں مناظر دکھا رہا ہوں کہ جہاں پر تباہی کی داستان رقم ہوئی اور دہشت گرد وہاں سے آگے نہیں نکل پائے. یہاں پر سارے سیکورٹی فورسز کے اہلکار, QRF کے اہلکار ڈپلائڈ تھے اور انہوں نے دہشت گردوں کو وہاں سے نہیں آنے دیا, اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس محفوظ رہے. اور اس کے بعد ان کو ایویکویٹ کیا گیا جس دن یہ دہشت گرد آئے 10 نومبر کو شام کو 4:50 کا ٹائم, 4:50 ہو رہے تھے. کیا کر رہے تھے آپ لوگ؟ سر ہم ڈرل کر رہے تھے, تو گیٹ کے ساتھ ہمارا تھوڑا گراؤنڈ ہے تقریباً 200 میٹر, تو ایک خوفناک سر دھماکہ ہوا اور پورے کالج کے اندر ایک خوفناک منظر تھا. تو ہم نے سر فوراً بچوں کو موو کرایا اپنے اپنے ہاؤس میں اور بچوں کو سیو کیا. اس کے بعد ہم نے اپنے ویپن نکالے اور ویپن نکال کے ہم نے اپنی پوزیشنیں لے لی. تو یہ خارجی آئے, کچھ ہمیں نظر ہے ان کے اوپر, ہم نے وہ فائر کیا, تو تقریباً بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا, بچوں کو سیو رکھا. اس وقت جب یہ واقعہ پیش آیا, ظاہر ہے انیشلی کیا فیل ہوا؟ دھماکہ اتنا زوردار دھماکہ ہوتا ہے, شاک ویو ہوتی ہے, کیا فیل کیا آپ نے اس وقت؟ اس ٹائم ہم ڈرل اسکوائر میں تھے, ڈرل کر رہے تھے, تو اچانک ایک دھماکہ ہوا. دیٹ واز اے ٹیریفائڈ ایکسپلوژنس. اس کے بعد ہم ڈائریکٹ جو ڈرل انسٹرکٹر تھے جو ڈرل کراتے تھے انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ فوراً بتایا کہ آپ لوگ ہاؤسز میں چلے جاؤ. تو ہم ہاؤسز کی طرف بھاگ کے چلے گئے اور وہاں پر فیکلٹی ممبرز بھی ہمارے ساتھ تھے. ہم ادھر ہی تقریباً 24 گھنٹے تک ادھر ہی تھے. آپ کتنے حوصلہ مند ہو؟ یہ واقعہ پیش آ گیا, خدا کا شکر ہے کہ سارے آپ کے ساتھی, آپ کے سینئرز محفوظ رہے, لیکن حوصلے بلند ہیں آپ کے. بالکل سر میرا اس بات پہ بہت اچھا اور بہت سخت یقین ہے کہ گھوڑے اور جوان کا کوئی وطن نہیں ہوتا, اور اسی بات کو میں نے اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہوئے کبھی حوصلہ نہیں آ رہا. اپنے تمام جونیئرز کو لے کے, تمام سارے کیڈٹس, تمام ٹیچرز, تمام ڈرل سٹاف نے بھرپور پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر اس الخوارج فتنہ کو ختم کیا. پہلے جب دھماکہ ہوا تو سارے شوق میں تھے, ظاہر ہے وہ تو ایک نیچرل ہے, نیچرل فنامنا ہے. تو پھر جب ہاؤسز میں پہنچے تو کچھ ریلیکس ہوئے, اسٹاف نے سب نے, پاک آرمی کے جو نوجوان تھے انہیں بھی نہیں یقین دلایا کہ جب تک ہمارے اندر ایک بھی سانس ہے تو آپ لوگوں کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. کمال ہے, زبردست. تو اطمینان آ گیا تھا, بالکل کوئی بھی ڈر بھی نہیں تھا, خوف نہیں تھا. حوصلہ تو بہت زیادہ بلند ہے. یہ ہمارا اپنا کالج ہے, ہم دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ. پرنسپل نے ہمیں خود بتایا ہے کہ یہ کالج ریپیئر ہوگا, ریکنسٹرکٹ ہوگا, اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے اور ہم اپنا ایجوکیشن کا جو جرنی ہے ہمارا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے. جو 525 کی اسٹرینتھ تھی ادھر ڈرل اسکوائر میں, وہ جب ڈسپرس ہوگی تو سر اس میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ سر ٹیچروں کو جاتا ہے, فیکلٹی اسٹاف کو جاتا ہے. انہوں نے فوراً اندر کیا ہاسٹل کے اندر, کیونکہ سر ان کے پاس سنیپر تھی, وہ کسی بھی وقت کیڈٹ کو کر سکتے تھے. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئیں گے جب تک ہمارا ادھر سے سیکنڈ ایئر نہیں ہوتا, جب تک ہماری ادھر سے کمپلیشن نہیں ہوتی کہ ایجوکیشن کی, تب تک ہم ادھر ہی رہیں گے. اور ہمارے پرنسپل صاحب نے ہمیں بتایا کہ ایز فار ہم جتنا کوشش کریں گے کہ اس کو جلدی تیار کر لے تاکہ آپ لوگوں کی ایجوکیشن کنٹینیو رکھیں. ان کو میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب تک آرمی ہے نا, یہ آپ لوگ یہ نہ سوچے کہ یہ سر آپ لوگ حملے کریں گے, کسی کو شہید, کسی کو بلا وجہ ماریں گے. آپ لوگ تب تک کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آرمی ہے ہماری. جی ہم نے جو کچھ سہا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے, اور اس کی طرح ہم نے جو ہمارا مورال ابھی تک
ہائی رہا جو کانفیڈنٹ ہے ایک نیا رسم آنے والا ہے. یہ وہ کیڈٹس ہیں جو ابھی چند دن پہلے ایک ایسے دہشت گردی کے واقعے سے گزرے ہیں کہ جن میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی, لیکن یہ تو کریڈٹ گوز ٹو سیکورٹی فورسز, کریڈٹ گوز ٹو دیئر ٹیچرز, دیئر انسٹرکٹرز کہ جنہوں نے ان کو ایک پلاننگ کے تحت ڈسپلن کے ساتھ محفوظ رکھا. اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ اس وقت ڈرل کا ٹائم تھا, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم کہ اس وقت یہ عقبی حصے میں تھے, ورنہ بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب اس طرح کا جذبہ ہوگا, جب اس طرح کا جنون ہوگا, علم سے محبت ہوگی, یہ بچے اپنے گھر والوں کے پیارے ہیں اور اپنا ایک جو ہے وہ تعلیمی کریئر برقرار رکھنا چاہتے ہیں, علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور خاص طور پر اسی علاقے کے بچے ہیں. تو اگر ان کو کوئی ٹارگٹ کرے گا تو وہ پاکستان کا دوست یا پاکستان کا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب میرے ساتھ علاقہ مشیران موجود ہیں اور ملک محمد جمیل صاحب ہیں, اور آپ کا نام ملک شہریار صاحب. اچھا ملک جمیل صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا, اب اس طریقے سے دہشت گردوں کی جانب سے ایک تعلیمی ادارے کو ٹارگٹ کرنا, بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرنا, اور خدا نخواستہ اگر یہ اندر آ کے کسی طریقے سے چلے جاتے تو ایک آرمی پبلک اسکول جیسا واقعہ ہو جاتا, یہ کتنی مذمت کی جائے ایسے لوگوں کی؟ جی مذمت تو اگر ہم جتنا بھی کہیں بہت کم ہے, کیونکہ یہ تو ایک 13 یا 15-16 سال کے جو لڑکے تھے, بچے, بالکل یہ تقریباً 500-550 بچے تھے, اور اس میں اساتذہ بھی تھے, اور بھی ادھر جو عمل آتا ہے تو کالج میں, اگر اس میں ہمارے 2 بچے یا 10 بچے یا 50 بچے اس میں شہید ہوتے تو ہمارے علاقے کا کیا پوزیشن تھی. یہ ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے جن کو اپنے پیاروں کا جنازہ دیکھا ہے, بالکل ایسے ہی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا یہ درندے ہیں. افغانی فتنہ, الخوارج فتنہ, الہندوستان, یہ ملے ہوئے آپس میں, اسرائیل بھی ہے ان کے ساتھ. یہ میرے خیال میں اس کا لنک بہت لمبا ہے, ہندوستان اسرائیل تک اس کا ہے. اور افغانستان میں اب خود دیکھو کہ ہم نے 40-45 سال پہ یہ ہم نے کندھے پہ بٹھائے تھے, ایسے ہی ہے, اور ابھی ہمارے سر پہ چڑھے ہیں. تو بہت مشکل حالات افغانستان پہ آئے ہیں. یہ واحد پاکستان ہے کہ یہاں ان لوگوں کو بسایا ہے اور ان لوگوں کو عزت دی, لیکن بدقسمتی سے ابھی یہ ہمارے دشمن بن گئی. اس جگہ پہ پہلے سیکورٹی فورسز کو نشانہ بناتے تھے, لیکن پھر انہوں نے اسلام آباد میں بھی, آپ کو پتا ہوگا ملک صاحب, انہوں نے حملہ کیا, وہاں پر معصوم شہریوں کی جانیں گئیں, یہاں پر معصوم بچوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اب وہاں پر سیکورٹی فورسز سے مار پڑ رہی تھی, اس وجہ سے اب یہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف آ رہے ہیں, معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, بچوں کو, خواتین کو. بالکل, یہ ہمارے, اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہمارے مستقبل کے معماروں پہ حملہ تھا, کیڈٹ کالج وانا پہ حملہ, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کے آنے والے افسران تھے. بالکل ایسے ہی ہے, افسران تھے. تو ہمیں اس طرح کے افسران یا اپنے بچوں سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی, جو الحمدللہ آرمی چیف سید آصم منیر صاحب کی سربراہی میں پاک آرمی نے بھرپور کارروائی کر کے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا. بالکل ایسے ہی. اب ایسی سچویشن میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کوئی مطالبہ آپ کو, لیکن یہاں پر تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کی حما پر یہ پاکستان میں شورش چاہتے ہیں, یہاں کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے, آپ دونوں سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا بات چیت کی اب کوئی گنجائش بچتی ہے؟ میرے خیال میں بات چیت ایک سمجھدار لوگوں کے ساتھ, اس کا ریزن کچھ تو ہو, صحیح ریزن ہو کہ اس پہ ہمارا گلہ ہے یا یہ ہمارا, یہ بات چیت سے حل نہیں ہوتا یہ مسئلہ. اور میں پھر بھی ایک دفعہ جو ہمارے ملک میں پی ٹی آئی کا جو سوچ ہے, جو فکر ہے, وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں. اس لیے کہ ہمارے ملک میں جب امن ہوگا تو بالکل اگر ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی اس طرح کوئی طریقہ ہو کہ یہ اس پہ ہم امن آ جائے گا, اس میں ہم شامل ہیں. لیکن امن سے 20 سال 25 سال سے امن بات چیت سے نہیں آیا. اس کے لیے بھرپور کاروائی کی ضرورت ہے. ہم شانہ بشانہ کھڑے رہے, کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور آنے والے کل بھی. پاک فوج زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. آپ کا بھی یہ پیغام ہے؟ جی بالکل, جس طرح کہ جمیل صاحب نے کہا, میرا بھی یہی پیغام ہے
کہ بات چیت کی گنجائش بچتی ہے نہیں، لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. ایگزیکٹلی. جو کچھ وہ کر رہے ہیں بھرپور جواب دینا چاہیے ان کو. ناظرین کرام، آج کا آف دا ریکارڈ آپ نے دیکھا افوانہ جنوبی وزیرستان سے، اور جب میں یہاں پر کیڈٹ کالج آ رہا تھا تو ظاہر ہے کہ میرے مکسڈ ایموشنز تھے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر آؤں گا کیا مناظر دیکھنے کو ملیں گے. مناظر دل دہلا دینے والے تھے. جو انیشلی ہم نے دروازے کے مناظر دیکھے، ایڈمن بلاک کے مناظر دیکھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ سیکورٹی فورسز نے، کوئک رسپانس فورس نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کو کنٹین کیا اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. پھر ایویکویشن کی اور پھر دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. ایک چیز تو یہ. دوسرا میرے ذہن میں سوال یہ تھا کہ نہ جانے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہ جوان، وہ بچے کیا سوچ رہے ہوں گے جو یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ایسا واقعہ کہیں پر بھی پیش آنا یہ کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر یہ میرے عقب میں جو نوجوان موجود ہیں جن سے آج میری بات بھی ہوئی اور آپ نے بھی وہ بات سنی، ان کے حوصلے بہت بلند ہیں اور یہ میرے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور میسج بھی ملا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. جن سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے تھے، جن سے ہم مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کے پیچھے بھارت ہے، ان کے پیچھے آپ سوچ سکتے ہیں اسرائیل تک موجود ہے. اور یہ جو مارے جانے والے دہشت گرد تھے یہ سارے کے سارے افغانی تھے اور وہ اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے. مقصد کیا ہے؟ سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کرتے تھے، انگیج کرتے تھے، آگے سے جواب ملتا تھا، نقصان ہوتا تھا. انہوں نے سوچا کہ اب سویلینز کو نشانہ بنائیں گے، ان کیڈٹس کو، معصوم بچوں کو نشانہ بنائیں گے. لیکن آج ان سے بات کر کے دیکھ لیا کہ ان کا حوصلہ بلند ہے اور پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے. تو یہاں سے اس نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.